جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب اس کانفرنس کی اعزازی شیلڈ جناب قاری صاحب حضرت ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے اور محترم جناب پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب کے ہاتھوں سے وصول فرما رہے ہیں۔ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ ڈسکا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب نعمان غوری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرباں بنے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرباں بنے، گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے، گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے، حضور کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام تیرے جلووں کی جلوہ گاہ بنے۔ جناب نعمان غوری صاحب اپنا سینئر جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور ان کے بعد جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے ہاتھوں سے وصول فرماتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا عزت مآب جناب ملک خالد یعقوب صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور کانفرنس کی مناسبت سے اپنی اعزازی شیلڈ جناب پروفیسر صاحب کے ہاتھوں وصول فرمائیں۔
जनाब मलक खालिद याकूब साहब, अल-हुजवेर फाउंडेशन से जनाब शेख मोहम्मद सईद साहब, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और कॉन्फ्रेंस की यादगारी और एजाज़ी शील्ड जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से वसूल फरमाएँ। हमारे काबिल कदर मेहमान मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लाह रखा अंजुम साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, आपको वेलकम भी करते हैं और जनाब प्रोफेसर साहब के हाथों से अपनी एजाज़ी शील्ड वसूल फरमाएँ। मोहतरम जनाब अल्लाह रखा अंजुम साहब वसूल फरमा रहे हैं। हज़रात गिरामी, मैं खुतबा इस्तकबालिया कलिमात इस्तकबालिया के लिए जिस हस्ती को दावत के लिए गुजारिश करने जा रहा हूँ, इल्म फजल में, नज़म में, लीडिंग में, फ़िक्री और इल्मी रहनुमाई में और हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्तगी में और उर्स मुबारक की इन तकारीब के इस वक़ी परवान और इसके तनव्वु में जिनकी फ़िक्री, इल्मी और इंतज़ामी रहनुमाई सरपरस्ती हम सब को हासिल रहती है, मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब से है। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तकबालिया और कलिमात इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये सर-ए-एज़ाज़ है, इसलिए आपके आने पे यहाँ खड़ा होने का मुझे ज़रा शौक़ होता है। आप तशरीफ़ लाए और इस दफ़ा आपकी जो सेहत है वो वैसी नहीं थी जैसी गुज़िश्ता सालों में थी। आपके चाहने वाले इस पर कदरे मग़मूम हैं और हम दुआ गो हैं कि आप उसी शान और उसी आबोताब के साथ इस मसनद पर हमेशा जलवा आरा रहें। और आज इस कॉन्फ्रेंस में आपने जो बतौर ख़ास बात फरमाई और मैं आज ये शेयर करना चाहता हूँ अपने ऑडियंस, नाजरीन और यहाँ के अकीदतमंदों के साथ, कि आपने फरमाया कि मैं प्रोफेसर साहब हज़रत दाता गंज बख्श के लिए अक्सर उस्ताद का लफ्ज़ और इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं, तो आपने फरमाया कि उस्ताद की बारगाह में हाज़िरी का मामला था, वरना शायद मैं इस दौरे को मौकूफ़ कर देता। तो जिस बारगाह में हम हाजिर हैं, मेरी उसी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साया सेहत और आफ़ियत के साथ इस उम्मत पर ता देर कायम रखे और उस्ताद का जो लफ्ज़, जो एक मानी खेज इस्तिआरा आपने आपके चाहने वालों को दिया, वो यकीनन इस अमर का मतकाज़ी है कि कश्फुल महजूब अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। निसाब हमेशा किसी उस्ताद की बारगाह में हाजिर होकर पढ़ा जाता है और अल्लाह इस उम्मत को प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर जैसा उस्ताद और आपके बाद ये फैज़ का सिलसिला आपकी मौजूदगी में आपके बाद भी ये जारी रहे। मुझे बहुत से लोगों ने कल से सवाल किए हैं कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन किस सिलसिले से, किस तरह होते हुए हज़रत दाता साहब से है। वो कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन जो है वो क्या है, और क्या बाकायदा आप बैत की रस्म जो है वो लोग अदा करना चाहते हैं, हाथों में हाथ देना चाहते हैं, क्या उसका एहतमाम जो है वो भी कहीं मौजूद है, और यहाँ हाजिर होने के लिए हमें क्या उसलूब और अंदाज इख्तियार करने चाहिए। मैं बारे दिगर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तबीयत की नासाजी के बावजूद इस मौके को हमारे लिए ज़्यादा वक़ी और मोतबर बना दिया। आज की इस कॉन्फ्रेंस में, इस सेशन में यमन, लंदन, ईरान, टर्की, ट्यूनिस, यूके और दीगर मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशन हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। मैं उन तमाम को भी खुश आमदीद कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि प्रोफेसर साहब के मुबारक हाथों से अपने लिए करम फरमाएँ और वसूल फरमा लें। और मैं
بلا تاخیر جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تا دیر امت پر سلامت رکھے اور لوگ آپ کے علمی اور فکری فیضان سے مستفیض ہوتے رہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے مہمان اعزاز، مہمان معظم، مہمان خصوصی اور آج کے خصوصی خطبہ اور لیکچر کے لیے تشریف لانے والی وقی شخصیت جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلمات ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ صرف احباب بھی بیٹھے ہیں اور اگر کہیں خواتین بھی موجود ہیں تو میں دونوں کو ایڈریس کر سکتا ہوں آسانی سے کہ خواتین و حضرات، میں اپنے استاد کا بھی بہت ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے طرز فکر کی نمائندگی کے لیے ان کی نگہ انتخاب جو ہے وہ مجھ پر پڑتی رہی اور ہے۔ اور بہت امپورٹنٹ کوشچن جو ابھی استاد محترم نے پوچھے اور انہوں نے اس سلسلے کی تشخیص پوچھی دراصل کہ ہاؤ ٹو بی کنیکٹڈ ود دی جنیدیہ فکر۔ اصل میں ان کا سوال اور میرا جواب دونوں عجیب ہونے چاہیے، کیونکہ سوال تو ہے کہ ایک طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے اور لوگ اپنے مرشدین کرام سے بہت کچھ چاہتے ہیں اور ان کی قربت کی بڑی خواہش رکھتے ہیں، مگر ایسے مقام پر کیا قربت کی خواہش رکھے کہ جن کو اللہ کے حضور گئے ہوئے بھی 1000 سال گزر گئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی نسبت ہوتی۔ خادم و حضرات، تعلیم کے معاملے تھوڑے سے جدا ہوتے ہیں۔ جب میں پوسٹ گریجویشن کے دوسرے سال میں تھا تو میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آتا تھا کہ زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، پرائیورٹیز کیا ہیں۔ اگر میں نے اپنی کچھ زندگی بسر ہی کرنی ہے تو کس کے لیے کروں، کس کے لیے جیوں، کس کے لیے جد و جہد کروں، کیا چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کی خاطر پوری زندگی حاصل عمر نثار رہے یار کردم، شادم از زندگی خیش کے کار کردم۔ حضرت مزاد وہ بہت ینگ ایج تھی۔ I was trying to learn about the literature, about the systems of thought in the world۔ اس وقت مجھے اپنے طریقے فکر میں جو بہت مدت سے چلا آ رہا تھا، باوجود بہت پائیدار ویلیوز کے جو ہمارے سسٹم میں موجود تھیں، مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کے رسپانسز کمزور ہیں، ان کے جواب کمزور ہیں۔ یعنی اس وقت تاثر کا یہ عالم تھا کہ شیکسپیئر کا ایک آدھ قول سنا دینا بڑے تفاخر کی بات سمجھی جاتی۔ کسی مفکر کو، کال کو، یا کسی ہیگل کو، کانٹ کو، بگسان کو، فشتے کو، نیٹشے کو بیان کر دینا بڑی عزت علمیہ کی بات ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، میں کسی کے خلاف تعصب نہیں رکھتا اور علم میں تعصب ہوتا ہی نہیں۔ جو اثاثہ علمیہ مشرق کے پاس تھا اور ہے، اس کی تو کوئی گرد بھی نہیں کوئی اور بھی پا سکتا، گرد بھی نہیں پا سکتا۔ آپ اندازہ کرو کہ مدت تک تصوف کے تمام سلاسل مغرب میں جھوٹے رہے، ان کے بڑے بڑے نام بہت بڑے بڑے جھوٹے رہے۔ امیجن کہ اس تصوف کا کیا حال ہوگا جس کی ساری بنیادیں
عقیدہ صلیب عیسوی پہ رہا. اگر بڑے سے بڑا سینٹ بھی سینٹ آگسٹین جیسے لوگ ہوں اور ان کے سینٹ نکلس ہوں گے، دوسرے ہوں گے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کو صوفی کیسے مان لیں؟ آج کل کی دنیا میں یہ فیشن ہے کہ جو ذرا خوبصورت بات کر لے، خوبصورت باتیں صرف خدا کی نشاندہی نہیں کرتی. ٹو بی ویری فرینک، لما تقولون ما لا تفعلون، کچھ اعمال، کچھ بات چیت میں کوئی توازن ہونا چاہیے. اف یو کی ناٹ فلفل 100%، اگر آپ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم 70 کے قریب تو پلس مارکس تو لے لو نا. یہی آج کل کا قانون، کہ ایسی باتیں کرو جن کو کچھ اعمال میں ڈال سکتے. تو جب ہم تلاش راہ کو تلاش کرنا پھر حق کے. اب ایک اور بات سن لیجیے، مجھے بدھزم بڑا پسند تھا، مجھے کرسچینٹی بڑی پسند تھی، مجھے تو زوراسٹر کا مذہب بھی بڑا پسند تھا. ذرا 10 کیم زراتشترا نیچے نے کتاب لکھی اور بڑی مقبول ہوئی. پرانے قدیم میں راما چندرا بھی اچھا لگتا تھا، بڑا اچھا کیریکٹر تھا، خوبصورت کیریکٹر تھا. مہاراج کرشن نے جو سبق دیا ارجنا کو کرو کشیتر کے میدان میں، وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا. لٹری اور اخلاقی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر آپ کو ایک سوئی چاہیے، دھاگا چاہیے، تو آپ ایک انٹرنیشنل مارٹ میں جا کے ڈھکے کھاتے رہو، چاہے خوبصورت ہو، عزیز تر ہو، دیدہ زیب ہو، مشہور کن ہو. مگر کیا آپ کو اگر اپنے مطلب کی چیز وہاں نہیں ملتی تو پھر آپ ایسی گشت و گرد کے بعد خالی ہاتھ واپس آ جاؤ. مقاصد کا تعین اور پرائیورٹی کا تعین، یہ ہم نے اپنے استادوں سے سبق سیکھا. لیکن لائف از ڈیوائیڈڈ انٹو مینی پرائیورٹی، بہت اقسام ترجیحات ہیں جن سے انسان گزرتا ہے. سوال یہ ہے کہ زندگی ہر صورت ترجیحات میں تقسیم ہوتی ہے، مگر ایک پوری زندگی کی ترجیح ہے، مقام حیات کی ہے، سفر زندگی کی ہے. مستقر و متاع الہی، قل اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الہی. زندگی میں قیام، پورے قیام کی ایک ترجیح ہے. سوال یہ کو کیا ترجیح ہے؟ دیکھو، میں اس جسم کے ساتھ جنت کو کوالیفائی نہیں کر سکتا، میں کسی یوٹوپیا کو کوالیفائی نہیں کر سکتا. یہ دنیا، یہ جنت ہم آہنگ ہے. میں اس دنیا کے ذرا کناروں پہ چلا جاؤں تو یہ جسم ورک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یوم الست کو کوئی اور جسم میں دیا تھا. بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دنیا کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے آپ کی ارواح بن چکی. اس وقت کوئی اور جسم تھا. آمد و رفت کے اس پیٹرن میں اس دنیا میں یہ جسم ہے، اس سے آگے جاتے ہوئے کوئی اور جسم ہوگا. بیکاز دس باڈی ڈز ناٹ کوالیفائی فار ہیون. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہید کو اس لیے موت نہیں دی گئی کہ اس کی باڈی کوالیفائی کر جاتی، اگلے جہان کے لیے اس کی باڈی کوالیفائی، ورنہ تو بے سود ہے. شہید کو اس لیے موت نہیں دی جاتی، فل کمٹمنٹ ڈیتھ کے ساتھ اس کی نہیں ہوتی. بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم جانتے نہیں ہو. ایک طریقے زندگی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، وہ زندہ ہے. بڑے دیر پہلے کی بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی مزار کشائی ہلکی پھلکی ہو رہی تھی. ایک پاؤں بار تھا، سارے لوگ دیکھنے سارے لوگوں نے بالکل متصدقہ طور پہ کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق کے پاؤں ہیں. یعنی کافی عرصے کے بعد سیدنا
امیر المومنین عمر بن خطاب کا پاؤں بالکل اسی عالم میں تھا جس میں لوگ ان کو چلتے ہوئے دیکھتے. اب یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، سچی بات ہوئی جو خداوند قدرت کے حضور یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. جسے چاہے سلامت رکھے، جسے چاہے ہماری طرح رکھے، جسے چاہے ان کی طرح رکھے. ادھر معزز لوگ ہیں، بڑے اشراف میں سے ہیں، اشراف دنیا میں نہیں، اشراف اسلام میں سے. اب دیکھو بعض اوقات قرآن بڑا واضح ہوتا ہے، محبت اور نفرت کے بڑے سادے سے اصول ہوتے. اب مجھے ذرا غور سے ایک بات سن کے بتانا کہ بیعت رضوان والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 3000 کچھ سے اصحاب سے بیعت لی. آپ کہتے ہو کنفیوژن ہے، میں کہتا ہوں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر ذرا سا غور کر لو، آیت کریمہ اتری، کہا گیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کیے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت. دراصل یہ لوگ جو تیرے ارد گرد جمع ہیں، جنہوں نے انتقام لینا ہے حضرت عثمان کا، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں بیعت کی، میرے ہاتھ پہ بیعت. اب ذرا یار سوچ کے بتاؤ، اگر ان اصحاب میں سے کسی کو بھی تم برا بھلا کہو گے جنہوں نے خود اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، اور تمہیں کون سی دلیل چاہیے اصحاب کی عزت کے لیے؟ اور کون سا معیار چاہیے کسی کی بزرگی اور عزت کے لیے کہ خود قرآن بول کے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پہ. آپ اٹھ کے اس جسم و جثہ اور اس ناقص عقل کے ساتھ ان لوگوں پہ اعتراض کرو کہ جنہوں نے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی. سبحان اللہ تعالیٰ جی. آج کل کی نقاہت علمی کا یہ عالم ہے کہ لوگ ان اصحاب پہ اعتراض کرتے. یہ جہالت ہے، خالصہ تر جہالت. یاد پھر میں خدا کو اپنے جیسے ہی سمجھتا ہوں، جتنی میری عقل ہے اس کی بھی عقل ہے. وہ بھی بھول گیا کہ ان میں سے کوئی منافق بھی ہے. یعنی یا تو ہم اللہ پہ الزام دیں گے نا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے اس میں کچھ کمزور ہیں، کچھ احمق ہیں، کچھ جاہل ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو آپ کیوں نہیں اتنی کلیئرٹی سے سوچتے؟ اس گروہی فساد نے، عقل نے مذہب کو بہت قید کر دیا. اگر آپ صرف خدا اور رسول کے خیال سے سوچو گے آپ کو کبھی ذہنی کنفیوژنز نہیں آتی، کبھی بھی نہیں. اینڈ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک ون ڈیسیشن کہ کس کے لیے جا رہے ہو. مذہب میں کیا چاہیے؟ ایک رسم و رواج اور ایک طریقے عمل میں آپ کو چاہیے کیا؟ دیکھیں ایک آیت میں پروردگار عالم کلیئر کا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. میں نے کہا نا مجھے کرسچینٹی بڑی اچھی لگتی، حضرت عیسیٰ سے پیار تھا مجھے، میں مہاتما سدھارتھا بدھا سے بڑا پیار تھا، بڑی شخصیتیں تھیں فالو کرنے کی. مگر پرابلم یہ تھا کہ میرا مقصد شخصیتوں کو پہنچنے کا نہیں تھا، میری منزل وہ نہیں تھے. میری منزل یہ تھی کہ میں خداوند کریم تک رسائی حاصل کروں، میں کہیں اس کے قرب و جوار میں اتر جاؤں، مجھے پتہ لگے میرا رب کریم کہیں میرے آس پاس ہے. یا میری پوری جد و جہد اور زندگی کا خلاصہ تھا کہ میں پروردگار عالم کی کسی طرح کی ہمسائیگی پا جاؤں. میں نے جب یہ دیکھا کہ میرا یہ دیکھو محبت میں طریقے میرے تو نہیں ہوں گے، محبت میں تو وہی طریقہ چلے گا جو محبوب کا ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تم کبھی برات نہیں پا سکتے، تم کبھی اپنا مقصد حیات نہیں پا سکتے، تم کبھی نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ میری خاطر وہ محبتیں قربان نہ کرو جو تمہارے سروں پہ سوار ہیں. اب اللہ میاں کو ڈاج نہیں کر سکتے ہو، یہ پسند ہے.
دل لگا ہو روزگار کی طرف، ہر وقت کسی پری رخسار کی طرف، اور وہ زبان کہہ رہے ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ میاں بہت کائیاں ہیں، اتنے نہیں ہیں، عقل کل ہے، علم تمام ہے، وہ آپ کی ان باتوں کے چکر میں نہیں آ سکتے۔ کائنڈلی اپنے آپ کو تھوڑا سا بیوقوف بنا لیا کرو، اس عظمت خیال کو نہ جھٹلایا کرو جو آسمانوں پہ ہے، جو آپ کو سنبھالتا ہے، سمجھاتا ہے بار بار۔ واٹ ہی وانٹس، چاہتا کیا؟ وہ چاہتا ہے یار جو مرضی فراڈ کرو، جو مرضی جو کرتے چلے آتے ہو، باز نہیں آ سکتے۔ اور دیکھو عجیب و غریب آیت ہے، عجیب و غریب آیت ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو، الذین یجتنبوا الکبائر الاثم والفواحش، اگر تم بڑے گناہوں سے الا اللمم، تو چھوٹوں پر تو تم ٹھہرو گے ہی۔ یہ کیا پرمیشن ہے؟ یہ پرمیشن نہیں ہے۔ بڑے گناہوں کو اگر ترک کرو، بچتے رہو، اور چھوٹوں پہ ٹھہرو، تو کیا یہ جملہ پرمیشن ہوگا؟ نہیں، یہ آپ کے سسٹم کی نشاندہی ہے۔ یو آر بورن ٹو میک مسٹیک، یہ آپ کے سسٹم کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت یونس نے کون سا کمال کر دی؟ سادہ سے تو فکرہ بولا، او لارڈ گاڈ، اے پروردگار عالم، تو ہر خطا سے منزہ، پاک، صاف ہے، میں تو نہیں ہوں نا؟ یہی کہا نا یونس، میں تو نہیں ہے نا، مجھے تو غلطی کرنی تھی، میں نے کر دی، آئی ایم سوری۔ اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں آپ کو اور کون سی خوبی پائی جائے؟ ایک سیدھا سادہ سا اقرار، ایک سیدھی سادی سی بات، ایک اپنے بیسک میک کے متعلق، بیسک کارخانہ تخلیق کے متعلق ایک اشارہ کہ اللہ اگر تم نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہوتا تو ہم کبھی ایسی خطائیں نہ کرتے، ہم کبھی ایسی خطائیں نہ کرتے۔ بھائی ہمارے میک میں مسٹیک موجود ہے، کیوں؟ ہماری لرننگ ہے۔ آپ نے کہا ہٹ اینڈ ٹرائل، ہٹ اینڈ ٹرائل کا میتھڈ یہ ہے کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں گے۔ خداوند کریم نے ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جو ماں باپ کی غلطیوں پر نظر کرتا ہے، جو آنے والے زمانے کے امکانات کی غلطیوں پہ غور کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نو وی کین ناٹ بی پرفیکٹ، ہم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس زمین میں، ان آسمانوں میں، 7 کائناتوں میں، 7 زمینوں میں پرفیکشن صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس۔ مگر ہماری امپرفیکشن ہمارے گناہوں کا بہانہ بھی نہیں بننی چاہیے۔ یہ ساری دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اس امپرفیکشن کی وجہ سے مانگتے ہیں۔ آپ یقین کرو کہ دعا جو تقدیر میں استثناء قائم کر دیتی ہے، عمر فکس ہے، زندگی فکس ہے، رزق فکس ہے، جبریت مکمل ہے، سورج ٹل نہیں سکتا، چاند ہل نہیں سکتا، تمام کائناتی سسٹم ریزرو مستقل ہیں، مگر دعا ایکسیپشن۔ دعا ایک بچے کی ایڑی سے بھی کائنات اور ابد تک ایک چشمہ جاری ہو سکتا، ایک پہاڑ کی کھو سے بھی اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ نیل 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ ایسی ایسی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ اول تو اب چانس کی سنو، ہمارا کوئی دوسرا بیٹھا نا، عقل عیار ہے، 100 بیس بدل دیتی ہے۔ عقل کہتی ہے نو اٹ ہیپنڈ پر چانس، عقل کہتی ہے اٹ ہیپنڈ پر چانس، عقل کہتی ہے کائنات پر چانس بن گئی۔
عقل کے اچھا پر چانس کیسے بن سکتی؟ ایک بندے کو پتا تھا یہ بننی ہے. اگر ایک بندے کو پتا تھا کہ یہ بننی ہے تو وہ پر چانس کیسے بن سکتی ہے؟ عقیل بن رزینی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کان ربنا یخلق الخلق، ایک کائنات بنانے سے پہلے اللہ میاں کیا کر رہے تھے؟ کو سوال ہے کرنے کا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی عادت شریفہ دیکھو، نہیں جواب آتا تو وہ ٹالتے والتے نہیں تھے. لا ادری، بھائی اگر یہ اتنا ٹیڑھا کاسمالوجی کا کائناتی علم کا اگر سوال تھا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتا ہوتا تو کہہ دیتے نا لا ادری، مجھے نہیں پتا. اور ویسے بھی ان کو کسی نے کیا کہنا تھا؟ دس از ناٹ دی جاب آف اے پروفیٹ ٹو بی اے کاسمالوجسٹ. یہ ان کا کام تو نہیں تھا نا. مگر حیرانی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا. حیرانی یہ ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو جب عقیل بن رزینی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اینا کان ربنا یخلق الخلق، یا رسول اللہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کان فی امائن، وہ تو گہرے سرمئی تیز ہواؤں والے بادلوں میں تھا. تحتہ ہوا کما فوقہ ہوا. حیرانی کی بات، آپ آج حیرانی کی بات. آئی ایم شاک ٹو نو، جو علم بڑھتا ہے ایک ہی تھیسس سامنے آ رہا ہے کہ تخلیق سب سے پہلے ہیوج موسٹ بادلوں سے شروع ہوئی. تخلیق کائنات ریت اور پانی اور ذرے اور یہ ریڈیشنل کلاؤڈ سے زندگی پیدا ہوئی، طوفان پیدا ہوئے، پھر انہوں نے جمنا شروع کیا اور یہ کائنات کی تصویریں بننی شروع ہوئی. یہ ہزاروں بلینز اور ٹریلینز آف سٹارز پیدا ہوئے. آپ جنت کے لیے مر رہے ہو. مجھے تو اقبال کا شعر پسند ہے، مجھے پسند. ویسے جنت کا حدود اربع تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. مدت تو ہم خواب میں 2-4 باغ سمجھائے بیٹھے. ہمارے بچپن میں کیا ہوتا ہے، مینڈک کی کیا آرزو ہوتی ہوگی کنویں میں. ہم بھی سوچا ہوگا کہ دیکھو جی ادھر تو سیب کھانے کو نہیں ملتا، ادھر 15-16 سیبوں کے باغ ہوں گے، شرارتیں بڑی ہوں گی، لٹک لٹک کے جنت کے کوئی آم کوئی سیب کوئی یہ کھا پی لیں. مگر جس دن سے رقبہ سنائے نا جنت کا، تب سے حواس باختہ ہے. تب سے اگر ساری کائناتوں کے ذرات بھی انسان بن جائیں اور سارے سمندروں کے قطرے بھی انسان بن جائیں تو جنت کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ارضها السماوات والارض، جنت کا رقبہ بڑا چھوٹا سا ہے. 7 کائناتوں اور 7 زمینوں کی لمبائی کے برابر صرف جنت کی چوڑائی ہے. اب مجھے آپ بتاؤ آپ کون سی جنت کی حوث کرو؟ جنت تو تمہارا حق ہے یار، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے. ہم نے خالی جنت میں بیٹھ کے، وہ تو ابتدا میں یہ ہوگا تھکے ہوئے دنیا سے جائیں گے، بڑی مصیبتیں پڑیں گی، نہریں چل رہی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، زخر و کم خواب کے لبادے پہنے، یہ تو ابتدا ہے. ریٹ بڑا کم ہے جنت، سچی بہت کم. حیرت ہوتی، بہت سستا کام. جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی. اتنا کم. اور جس شخص سے خدا کی یاد میں ایک آنسو نکلا مکھی کے سر کے برابر اور اتر کے اس کے رخسار تک آ گیا، اس پہ دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام. اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رب نے مجھ سے پوچھا اے میرے رسول آدھے امت بے حساب داخل کروا لے. یہ بڑا عجیب سی بات. اس پر راوی مصدق ترین ہے، سب سے بڑی حدیث ہے. جب حضرت معاذ بن جبل ابو سعید خدری لیے لوگ تلاش رسول میں نکلے تو حضور ایک تاریکی کے
ایک درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلے. کہا تمہیں بتاؤں میری ڈیل کیا ہوئی ہے آج اللہ کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہو تو میں بتاؤں کہ میرے رب نے کہا ہے کہ میں تیری امت بے حساب بغیر کسی حساب کے آدھی داخل کر لیتا ہوں. کانٹریکٹ لکھ دیتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ کانٹریکٹ لکھا کہ یا تو یہ لے لو کہ اپنی آدھی امت بغیر حساب داخل کرا لو، یا شفاعت لے لو، یا شفاعت لے لو. تو خادم حضرات آدھے مسلمان تو کہیں گے ہمارا تو خام خواہ تختہ ہی ہو گیا، اگر اس وقت کر لیتے تو ہم بے حساب جاتے. مگر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا چنا؟ فرمایا میں نے تمہاری شفاعت چنی. اور جانتے ہو کیوں چنی؟ کہ میری امت کے اچھے لوگ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، میں نے تو یہ شفاعت جو ہے اپنی امت کے آخری گناہگار کے لیے بھی. واٹ اے پروفٹ، واٹ اے پروفٹ! کیا پیغمبر تھے آپ کے، کیا رسول تھے آپ کے. مگر مسئلہ ایک بڑا پیدا ہوتا. لوگ اٹھتے نا، ایک دفعہ کراہت آتی ہے اس تصور. کوئی کہتا ہے جناب مرزا غلام احمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، کوئی کہتا ہے فلاں دعویٰ ہے دعویٰ ہے. او یار تم لوگوں میں عقل نہیں ہے، خوبصورتی اور بدصورتی کی کوئی پہچان نہیں ہے. ایک طرف وہ حسن کامل ہے اور ایک طرف یہ ذلت آمیز زندگیاں. ان کا کیا میچ پڑتا ہے؟ کیوں کھڑے ہو کے یہ بحثیں کرتے ہو اور کیوں بحثیں کرتے ہو؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اور انسان کو تم اپنے پیغمبر سے کسی صورت بھی مشابہت سے گریز کرو، وہ سنگولیرٹی ہے. وہ 7 آسمانوں اور زمینوں میں سنگولیرٹی ہے محمد رسول اللہ. اس کو کہاں ملاتے پھرتے ہو یار؟ کو شرم کرو، کو حیا کرو. ان تصورات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ اتنا حسن کامل ہو اور اس کے مقابلے میں تم کسی ٹوٹے پھوٹے شعلہ اور انگاری کو بھی اس کے برابر لاؤ گے تو کوئی میچ پڑتا ہے کوئی؟ Never accept this bait on this discussion, ورنہ آپ کا ذوق خراب ہو جائے گا. یہ آپ کی کم ظرفی ہوگی، بد ذوقی ہوگی اگر تم اپنے رسول کے ساتھ کسی کو ملانے کی کوشش کریں. دیکھو ہمارے ایک استاد ہیں، ہمارے سیدنا علی بن عثمان. تو وہ میں سوال کا آپ کا جواب دے رہا تھا کہ جب استادوں کے مراتب بڑھ جاتے ہیں تو وہاں بیعت نہیں ہوتی، وہاں بیعت نہیں ہوتی. On the contrary, in the days of freedom of independence of mind, میرا استاد کے طور پہ کیا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں قید بیعت میں رکھوں؟ میرا نہیں حق بنتا. کسی بھی بڑے استاد کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کے دماغوں کو اسیر کرے اپنی مرضی اور خیال کا. یہ خدا کی نہیں مرضی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورٍ. جو اللہ سے استادی سیکھے ہیں وہ بیعت ویت نہیں لیتے. یہ کسی زمانے کی بات تھی بیعت لینا. خدا کہتا ہے دیکھو میں نے عقل دے دی، شعور دے دیا، علم دے دیا، جو چاہ کرو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. مگر آگے چوائس بڑا کھلا. اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورٍ. چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو. وہ ایک صاحب وہ جو مجھے انگلینڈ میں پروفیسر ای این ایڈگر، میرے 5 گھنٹے میرا سر انہوں نے کھایا، میں نے تھوڑا سا اس کا کھایا. وہ سر کھانے سے کوئی بات نہ بنی، مگر بالآخر اٹھتے ہوئے نے کہا کہ پروفیسر شوڈ آئی کنورٹ؟ شوڈ آئی کنورٹ؟ میں نے کہا مجھے کیا غرض ہے تیری کنورشن؟ میں نے کہا یار میں اب تمہارا مطلب ہے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اگر اسلام میں کنورٹ کروں گا مجھے واپس اخبار میں نکلوانا پڑے گا کہ استاد ایک ریلیجس دورے پہ آیا تھا 5000 کافر مسلمان کر گئے. کہ یہ تفاخر کسی اور کے لیے رہنے دو، ہمارا یہ کام نہیں ہے.
آپ آئے تھے چند سوال لے کر اور ایک نقطے پہ گفتگو کر کہ ڈریمز میں اگر، یعنی بڑا لائق بن رہا تھا، کافی کچھ پڑا ہوا تھا، کہ اگر ڈریمز میں رسول اللہ آئیں تو جیسے حدیث کہتی ہے وہی آتے ہیں، تو پھر ملا عمر کی خواب کیوں نہیں پورے ہوئے؟ طنز کرنے والے ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا ملا عمر کو نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا؟ کہاں انہوں نے بشارت دی ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اگر رسول کچھ کہیں گے تو وہ حدیث ہو جائے گی اور اس پہ روایت اور درایت کے قانون لاگو ہو جائیں گے۔ کہتا واٹ از روایت اینڈ درایت؟ میں نے کہا یہ وہ معیار پرکھ ہے کہ اس پہ میں اور تم دونوں جھوٹے کہلوائیں گے۔ یہ اتنا سخت سٹینڈرڈ ہے جانچ پرکھ کا، اور جب رسول بولیں گے چاہے خواب میں بولیں گے تو وہ حدیث ہوگی، اور جب وہ حدیث ہوگی تو اس پر روایت و درایت لگ جائے گی، پھر ثابت کریں گے نا۔ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ اٹھ کے کہہ دو کہ مجھے خواب میں رسول آئے اور ہم نے مان لی۔ اس پہ بھی حکومت چلے گی، قانون چلے گا، اور وہی قانون جو محمد بن اسماعیل بخاری بنا گئے، جو مسلم بن حجاج بنا گئے، جانے دیے انہوں نے حدیث کی پرکھ کے۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے۔ امام مسلم بن حجاج کو دیکھو، ایک حدیث کو پرکھ رہے تھے، ساتھ کھجوروں کا ٹوکرا پڑا تھا، منہ میں ڈالتے جاتے تھے اور کاغذ الٹتے جاتے، صبح تک کاغذ پلٹنے بند ہو گئے کیونکہ امام وفات پا گئے۔ اوور ڈوز شوگر، اوور ڈوزنگ سے جن لوگوں نے ان حماق میں جانے دیے، اب چھوٹے چھوٹے سے لڑکے اٹھ کے ان پہ اعتراض کرتے، شیزوفرینکس ہیں۔ اس زمانے کو اپنی عظمت سنبھالے نہیں جاتی، چھوٹے چھوٹے لڑکے اٹھ کے عظیم بننے کے چکر میں، نہ عمر ہے، نہ مقام ہے، نہ تعین زندگی ہے، علمیت صرف محدود ہے، چھوٹی سی ہے، اس کے باوجود دعوی سنو تو فلک شگاف ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ جینیس جو پیدا ہو گئے، ان سے پہلے کوئی سوچنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ خاتون حضرات، اٹس ناٹ آور جاب۔ بیعت سے نکلا نا، بیعت کا مطلب پتہ ہے؟ مارے جاؤ گے، بیعت کا مطلب کہ بیچ، خرید و فروخت۔ وہ کیا خرید و فروخت ہے بیعت میں؟ جب خدا کی تلاش میں لوگ نکلتے تھے، کسی کو مرشد اور رہبر پاتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا سودا ہے جی؟ شناخت کس بھاؤ ملتی ہے اللہ کی؟ تو کہا جان سے ملتی ہے، زندگی سے ملتی ہے، دینی ہے زندگی۔ تو کہتے ہیں ہمارا تن من دھن آپ کے حوالے۔ تن من دھن کے حوالے سے یہ جو بیٹھے ہوں، اس میں باطنیاں ملاحدہ تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر نیک نیت اور نیک نسب مسلمان نہیں بنا۔ یہ نسبیت وہ نہیں، نسب کا مطلب ہے جس کا علم صحت مند طریقوں سے پہنچا اس تک، وہ صحت مند مسلمان ہے، وہ صحیح النسب مسلمان ہے، خدا سے پہنچا، رسول سے پہنچا، اور عملاً اصحاب رسول سے پہنچا۔ اس کے بعد ڈگری نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا کہ اس کے بعد ایسے گواہی دینے والے ہوں گے کہ جن کی گواہی کسی قیمت پہ قبول نہیں کی جائے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو بیعت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ استاد تو ایک ہے، وہ تو جھوٹ سچ میں قبول کر لے گا، مگر اس کے ساتھ کتنے لوگ جہالت میں غرق ہو جائیں گے، یہ بے انداز ہے۔ بٹ دیر از another way of learning۔ یہ سارے سوال سے ہے۔ اگر آپ کو طریقے فکر پسند آئے and if you start، مگر آپ کے اعتراض کبھی ختم نہیں ہونا، آپ کی ججمنٹ آف اے ٹیچر کبھی نہیں رکنی چاہیے۔ امام ابن سیرین نے کہا تھا وہ مذہب کو بازاری معاملہ نہیں ہے،
یہ گیا گزرا معاملہ نہیں ہے. کم از کم مذہب کے وقت تو صحیح استاد چن لیا کرو. اتنے ادھر ادھر سے دیکھ کے غور و فکر کر کے یہ تمہاری زندگی اور آخرت کا مسئلہ ہے. یہ کراس اوور کا مسئلہ ہے. یہ ان سرحدوں سے آگے نکل جانے کا مسئلہ ہے. بین الکائناتی اسباب کا مسئلہ. تو آپ کے پیغمبر سے، آپ کے اللہ سے علم ہے. واحد مذہب ہے کہ نہ نماز سے شروع ہوتا ہے نہ روزے سے. آپ کا پہلے ہاتھ ہی اللہ میاں کو علم کی پڑ گئی تھی. اقرا باسم ربک الذی خلق. فرسٹ آرڈر از ایشوڈ. پڑھ، سمجھ، غور کر، عمل کر. اس کائنات کا استاد اول و آخر خود اللہ. پھر اس نے اپنے ہم پیشہ لوگوں کو، بندوں کو سرافراز فرمایا اپنے، اور یہ پیغمبروں کو. یہ سارے استاد ہیں. یہ سارے پیغمبر صف اول کے استاد ہیں. اور انہوں نے بڑی کاسٹ دی پڑھانے کی، بڑی جانیں دی، بڑی مایوسیاں. ایک آپ کے پیغمبر کے علاوہ تاریخ عالم میں ہمیں کوئی پروفٹ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. نو معجزات دکھائے، آسمان پھاڑ دیے، زمینیں پھاڑ دی، پہاڑ اٹھا کے قوموں کے سر پہ رکھ دیے، پھر بھی وہ مطلب ہدایت پورا نہ ہوا. آخر تنگ آ کے اللہ نے سارے معجزات کینسل کر دیے کہ نہیں اب پڑھو گے. یہ آپ کا پڑھائی کا حکم خصوصی کا. پچھلی قوموں پہ تمام معجزات ختم ہو چکے. دیکھا جا چکا تھا کہ حیرت کے نتائج اچھے نہیں برآمد ہوتے. ادھر پیغمبر معجزہ دکھا رہے، ادھر کہتے ہیں سامری بھی تو دکھا لیتے ہیں نا. یعنی ہر چیز جو کائنات بالا سے ایشو ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، اسے جادو میں ڈال دیا جاتا، نظر فریبی میں ڈال دیا جاتا، مکر و فریب کی سیدھی شروع. خود خدا نے فیصلہ کیا بس اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا. اب پڑھو گے تو، اب سوچو گے، سمجھو گے. یہ جو گرے میٹر ہے بڑھ گیا. اب تم ہومو ہیبائلس نہیں ہو. وہ اون کرتا ہوا جنگلی انسان ختم ہو گیا. اب ایک پڑھا لکھا انسان ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہے نا؟ اب پڑھا لکھا انسان، اس کو ایک تختی دے دی گئی، پڑھا دیا گیا اور پوچھا فرشتوں تم نے کیا غور کیا کبھی آپ نے ہم میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں میں کیا فرق؟ بہت بڑا فرق. It's too junior a creation. ہاں اگر آپ سب برے ہوں گے تو ایک فرشتہ ہم سے بہتر ہوگا نا. ہاں اگر ہم میں سے ایک بہتر ہوگا تو سب فرشتوں سے افضل ہوگا. یہ ایوریجز ہیں. تو پوچھا یار فرشتوں کیا ہوا، آئے ہو؟ آپ نے چیلنج قبول. یہ خدا وہ نہیں تھا کسی کو مار پیٹ کر کے تباہ کر کے ان کو بتا رہا تھا کہ انسان تم سے افضل ہے. یہ نہیں تھا، بلکہ بلایا، پوچھا کیا کیا تم نے وہ جو میں نے تمہیں سکھایا. ثم عرضهم علی الملائکۃ، وہ جو تمہیں میں نے تختی تم کو بھی دی تھی، آدم کو دی. 20-30 ہزار سال گزر گئے ہوں گے. یہ قریباً لینگویج ڈیولپ ہون کے سومیرین سیولائزیشن کا زمانہ ہے. 7,000-8,000 سال پہلے. فرشتوں نے جواب کیا دیا؟ فرشتوں کہا قالوا سبحانک لا علم لنا. اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ آپ کی زندگی میں ایک چیز کے برابر چلتا ہے. یہی بالکل جواب آپ کو اپنا کمپیوٹر دیتا ہے. پتہ آپ کو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا. If you ask the battle of Placidity from your computer, ٹک ٹک کر کے کر دو، اور تاریخ آپ نے ڈالی نہیں ہوئی، آپ کا کمپیوٹر ایگزیکٹلی یہی جواب دے گا.
کہ میاں تو بہت سیانا ہے، تو نے تو یہ سن ڈالا ہی نہیں، میں جواب کہاں سے دوں؟ الا ما علمتنا، وہ کمپیوٹرائز مخلوق ہے۔ اس نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتا تو نے اسماء کا کیا کیا؟ باتونی ازلی، بات کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اسی لیے پتا ہے آپ کو پرانے گریک فلاسفرز کہا کرتے تھے مین از اے سوشل اینیمل، رہا تو اینیمل ہی مگر سوشل اینیمل، سلام دعا کرنے والا اینیمل ہے، گپ شپ لگانے والا اینیمل ہے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خادم آزاد ہوا یہ کہ یہ پروچینی پچھلوں سے لینا، آگے پہنچانا، میموری کو ایک مکمل اسبات کی صورت میں استعمال کرنا، لرننگ کی کیپیسٹی رکھنی، یہ وہ چیز تھی کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسپیشلائز کمپیوٹرائز مخلوق کو پچھلے کمپیوٹر سے ذرا جدا بنایا تھا۔ ان کی ساخت یہ تھی لا علمنا لا الا ما علمتنا، اس میں مینووربلٹی، ایڈجسٹیبلٹی، کریٹیوٹی رکھی تھی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے اس میں بہت ترقی، بہت ہی ترقی، اتنی ترقی کر لی کہ پچھلے دنوں اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پچھلے دنوں کچھ سائنسدانوں نے کمپیوٹرز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی۔ وہ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تو اچانک ایک سائنسدان نے نوٹ کیا کہ تو یہ چپکے سے آپس میں رابطہ رکھتے ہیں۔ تو حیران پریشان کہ ہم نے تو ان کو یہ علم سکھایا ہی نہیں، یہ کیسے ہوا؟ تو اتنا گھبرا گیا انسان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اور کمپیوٹرز نے جو اس وقت طریقہ استعمال کیا، ایک ڈیفرنٹ کوڈ اینڈ لینگویج دریافت کر دی کہ انہوں نے دے اناؤنسڈ ڈیتھ آن دوز کمپیوٹرز۔ پتہ نا آپ کو، انہوں نے روح کھینچ لی ان کمپیوٹرز کی، بجلی نکال دی، وہ بیچارے مر گئے۔ ہماری بھی روح کھینچی جاتی ہے مگر اللہ ڈر سے نہیں کھینچتا، بڑی بڑی تفضیل علم دے کے کھینچتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ بیسٹ یوز آف انٹلیکچوئل کیپیسٹی کس نے کیا، کیا عقل بتاتی نہیں ہے؟ اب ایک دیکھو فنی چیز آپ کو کہتے ہیں کتنے چانس ہیں اللہ ہونے کے، دہریت بڑھتی جا رہی ہے، انکار خدا بڑھتا جا۔ حضرت کے زمانے میں نے ایک بڑی مزے کی بات دیکھی، سید اپنے استاد و مرشد کے ایک بڑا مزیدار قول تھا، کہتے یار بات سنو، ایک علم سے نہیں آتا خدا، اگر آپ کو خدا جاننا تو پھر ہر علم سے خدا کی نمود ہے، ہر علم سے خدا کا ظہور ہے، تو ہر علم سے اتنا ضرور حاصل کرو کہ ایک اجتماعی علمی صورت میں آپ کو خدا کا رخ انور نظر آنا شروع ہو جائے۔ ایک میتھمیٹکس سے خدا نہیں نکلے، کیمسٹری خالی سے نہیں خدا نکلے، علم و ادب سے خدا نہیں نکلے۔ اگر آپ نے خدا کے بارے میں جانا تو جتنا میجر ویژول ہوگا نا خدائی تخلیقات کا، ان سب سے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چونٹی سے خدا نکلے اور ایک اونٹ سے نہ نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ صحرا سے نکلے اور بادلوں سے نہ نکلے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر تخلیق پہ غور و فکر کے بعد آپ کو فیس آف دا گاڈ ول سیم ڈیولپنگ فار یو ان یور امیجنیشنز۔ اور کوئی استاد بڑا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ عالم اسلام میں ایسے صوفیاء گزرے ہیں، مگر جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو خدا کے فضل و کرم سے جنیدی شیوخ کو تمام زمانے کے اساتذہ پہ غلبہ حاصل ہوا۔ انہی میں جنید بغداد تھے، انہی میں علی بن عثمان میرے استاد و مرشد،
میرا بہت سارا سلام ان کی خدمت میں پیش. انہوں نے بہت طریقے سکھائے, بڑے انداز فکر میں ہمیں تقویت اور تربیت دی. بہت سارے دنوں میں نے ایک دن ادھر آیا, بڑا اداس تھا, تو میں نے شیخ سے کہا, سوال پوچھا. میں نے کہا شیخ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے تو بڑے آرام سے لکھ دیا کہ جب ہم تلاش رہے حق میں نکلے تو 365 اولیاء کو خراسان کی پہاڑیوں میں دیکھا, ہمارا کیا بنے گا؟ تو بڑا پریشان میں آیا. میں نے کہا ہمارا کوئی رستہ نہیں ہے, آگے کوئی منزل نہیں ہے. تو جب میں واپس گیا تو دیکھو اتفاق سے ٹیبل پہ دکان کتاب کھلی ہوئی تھی, کشف المال, اور جس صفحے پہ نظر پڑی اسی پہ حضرت ابو سعید نے کوشچن پوچھا ہوا تھا, سید حضرت. تو پتہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اے طالب الہ, جب ہم تھے نا تو بہت استاد تھے, اور ہم نے قریباً بہت استادوں سے فائدہ اٹھایا. ایک وقت آئے گا کہ تو رہے حق میں اسی طرح بھٹکتا پھرے, تجھے کوئی استاد نہیں ملے گا, پھر کیا تو خدا کی طلب چھوڑ جائے گا؟ یہ آگے سے کوشچن کیا ہوا استاد محترم نے کہ کیا پھر تو خدا کی طلب چھوڑ جائے. تو اتنی بات میری یاد رکھنا کہ جس اللہ نے پہلوں کو شعور ذات بخشا ہے وہ تم کو بھی بخشے گا. کوئی نہ کوئی اسباب ایسا کر, وہ تم کو بھی بخشے گا. اس بات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا. To be very frank, I continued my journey in the thought process. یہ رستہ کبھی پورا نہیں ہوتا, یہ منزل کبھی تمام نہیں ہوتی, یہ چلتا ہی رہتا ہے مسافر اس راہ میں. اور ایسے استادوں کا وجود پہلے بھی غنیمت تھا, اب کم نہیں ہے, اب بھی غنیمت. اتنے پیچیدہ مسائل کو بہت سارے بڑے بڑے سینٹ دیکھے, آپ کی تو نظر سے نہیں گزری مگر ہر زمانے کے سینٹ دیکھے. پیغمبر تو اپنی جگہ ایک اثباتی حقیقت ہے, مگر جو اولیاء اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی ہسٹری ہے. کہاں زینو دی اسٹوئک کا فیلیا, کہاں ڈائنیسیس دی ایریوپجائٹ. یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کون تھے, کب کے. اور دیکھو کتنے عجیب لوگ تھے کہ جب کلوپترا مر گئی, نہیں مزے کی بات ہے, تو اس وقت کا سب سے بڑا صوفی جو تھا ڈائنیسیس آف الیگزینڈریا. تو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے وہ فون لے کے جاتے ہیں, یہ وہ مائک لے کے, مائک تو نہیں ہوتے تھے اس وقت, تو لوگ پوچھنے کے لیے کیا بنا, کون تھا. تو جب وہ کلوپترا کو دیکھنے گیا نا تو ان سے سوال کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے آپ نے کیسے پایا. کلوپترا بیچاری اسے مر گئی تھی, آپ نے کیسے پایا. بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ پتہ ہے اس نے کیا کہا, جب وہ واپس آیا نا اس کی مری ہوئی شکل دے کے, اس نے کہا کیا ہے, اس نے کہا لائف از بیوٹیفل. یہ واحد جملہ اس نے کہا. موت کے بعد کیا پوچھنا کوئی کیا حسین تھا, کتنا تھا, کیا تھا, کیا نہیں. زندگی خوبصورت ہوتی ہے حضرت حضرات, زندگی اب بھی خوبصورت ہے, مگر اس کو شرع کے ساتھ گزارو. یہ شرع کے ساتھ نہیں جو تم پڑھتے پڑھاتے. شرع کا ایک اور مطلب بھی ہے. شرع کا مطلب ہے کم سے کم زاد راہ جسے لے کے تم منزل تک پہنچ سکو. شرع کا اصل مطلب ڈکشنری مطلب یہ. اور طریقت کیا, دیکھو اس میں ستون ہی نہیں ہے اس کے آپ ہال میں. طریقت اس بانس کو کہتے ہیں, اس ستون کو کہتے ہیں جس پہ پورا خیمہ کھڑا ہو, پورا خیمہ. کہ اگر وہ نکال دو نا تو تمام بلڈنگ, اس کا مطلب ہے اگر تم نیت نکال دو تو اعمال کی ساری منزل زمین بوس ہو جاتی. اسی لیے بہت پہلے میں نے عرض کی تھی کہ طریقت شریعت کی نیت. آپ اپنی نیتیں درست کر لو اور تلاش پروردگار میں نکلو. سفر ہے شرط, مسافر نواز بہتے رہے.
سفر ہے شرط، مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے خدا پانے، مت اپنے آپ کو، یہ امت محمد کو کوئی بیرا روی زیب ہی نہیں آتی۔ جب چلو گے ذلت کے رستوں پہ چلو گے، رسوائی کھٹو گے، بہت بربادی ہوگی۔ اس لیے اپنے رسول کا سب سے پہلے اپنے رسول کے کہے پہ اپنے خدا کی امیج کو دل میں استوار کر لو۔ ملے نہ ملے کی فکر نہ کرو، ملے کہ ملے۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ خدا کا خیال دل سے نہ جائے۔ آپ آئے گی جب بڑھو گے، کوئی نہ کوئی استاد مل جائے گا۔ یہ وہ خارزار وادی ہے جس میں بہت سے جوان مرد پہلے سے گزرے ہیں، بہت سے۔ مت فکر کرو، رہبری مل جائے گی، مگر درویشی کی نہ تلاش کرو، نیور ایور۔ مراتب کی نہ تلاش کرو، مقامات مجدد کی نہ تلاش کرو، خام خواہ کے میڈی بننے کی کوشش نہ کرو۔ سمجھے؟ جو بننا ہے وہ بنو۔ بندگی یہ کہتی ہے کہ ہم خدا کو، ہم اپنے اللہ کو کم از کم منزل کی حیثیت سے دل میں بسائے رکھیں۔ اللہ آپ اس کے تصور کو آپ کے دلوں میں جگہ دے اور اس کی رحمت سے آپ کو نوازے۔ وہ آپ کے دلوں کو درست کرے گا۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، پرانے جوتوں کی طرح ہے نا، کچھ نہ کچھ پھٹے اکھاڑنے پڑتے، مگر فکر نہ کرو، اب ٹائم ہے ہمارا، یہ وقت ہے کہ یہ امت اٹھے اور اپنے زمانے میں اپنے حقوق بندگی حاصل کرے۔ اور اللہ کے بندوں کو پتہ کیا حال ہے؟ ایک سادہ سا شخص تھا، طارق بن زیاد ہے، جب ساحل سمندر پہ اترا تو اس سے کہا یہ کیا، تم نے کشتیوں کو آگ لگا دی، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، شرعی عذر بڑے پیش کیے۔ آج کل ہمارے یہاں شرعی عذر بڑے پیش ہو رہے ہیں، وہی زمانہ ہے۔ تو اس نے کہا ہر ملک مل کے ماست کہ مل کے خدا ماست۔ کیا کانفیڈنس تھا یار اللہ کے بندوں کو اللہ پر، کہ ہر ملک جو ہے میرے خدا کی ملکیت ہے، اس لیے میری ملکیت ہے، میں وارث ہوں۔ آپ وارث ہو، نکمے ہو، اس کے خدا کوئی غرض نہیں، آپ کو بیٹھ کے بھی کھانے کھلا دے گا، مگر اپنے خیال سے دوری مت اختیار کرو، تصور اور محبت خدا سے دوری مت اختیار۔ He loves اتنی محبت۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد